एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस नाइला शब्बीर और मैं पढ़ाऊँगी आपको मुतालिया पाकिस्तान और क्लास है बेटा 9th। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छी तरह से रह रहे हैं, महफूज रह रहे हैं और जो भी SOPs गवर्नमेंट बता रही है या जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं आपकी सेफ़्टी के लिए, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं अपना लेसन जो है वो बाकायदगी के साथ लर्न भी कर रहे होंगे और उसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। और ये क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इनका इनेकाद सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग जो हो घरों में बैठ के भी अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सको। और इसी पे बात करते हुए चलते हैं हम कि ये जो वबा हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, मैंने हमेशा से आपसे एक बात कही है कि आपको अपना जो ईमान है वो मज़बूत रखना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। हम इन तमाम ख़तरों से, डर जो है हमारे इर्द गिर्द फैला दिया गया उससे बेखौफ होकर अपनी लाइफ को गुजार सकें, ठीक है। और उसकी वजह भी यही है कि अगर हम डर के ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। आप अल्लाह पे ईमान रखें, मौत बरहक है और हमें जो भी सेफ़्टी की मेजर्स हैं उनको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आप हेल्दी रहेंगे। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे और जब आप एक्टिव रहेंगे तो आप अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे जो हैं वो जो भी लेसन मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, आपके पास सबके पास नंबर मौजूद है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं बात आपको बताती चलूँ जो कि मैं हमेशा से फ़र्स्ट लेक्चर से ही अपनी करती आ रही हूँ। वो बात ये है बेटा कि आप लोगों की जो पाक स्टडी की बुक है वो चेंज हुई है, ठीक है। एंड वी हैव ओनली उर्दू वेरिएंट बुक्स अवेलेबल इन मार्केट्स। अभी हमारे पास वही बुक है, वी डोंट हैव इंग्लिश वेरिएंट बुक। तो हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है स्पेशली इंग्लिश वेरिएंट स्टूडेंट्स को। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच इज़ गिवन इन आर बुक so that you may be able to understand when you get your book। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ और जो भी मटेरियल यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखूँगी मेरी कोशिश होगी कि उसके अंदर मैं थोड़ा सा इंग्लिश वेरिएंट को भी गाइड कर सकूँ ताकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो उसको ले लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब उनकी बुक अवेलेबल होगी, नोट्स अवेलेबल होंगे तो डेफ़िनेटली वो इसको लर्न भी करना शुरू कर देंगे। छोटी सी इंस्ट्रक्शन आपको देती चलूँ कि बेटा आप लोग ट्राई किया करें, ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस वट एवर इज़ बीइंग टॉट टू यू। तो इन चीज़ों को आप ज़रा देखें अपने तौर पे घर पे बैठ के, ठीक है। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज़ इकनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस पर हम बात करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलूँ और उसके बाद मैं आपको गाइड करूँ कि इसमें से शॉर्ट और MCQs या लॉन्ग जो है वो किस तरह से आ सकता है। टॉपिक है हमारा हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। उसके अंदर हमारे पास ये टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया था, नज़रिया डिस्कस किया था, नज़रिया पाकिस्तान डिस्कस किया था, उसके अनासर डिस्कस किए थे, फिर हमने दो कौमी नज़रिए को काफ़ी एक्सप्लोर किया था। अब हमारे पास टॉपिक आ जाता है हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। अब सवाल पैदा ये होता है कि ऐसी क्या वजूहात हुई थी कि मुसलमान जो थे वो ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि दे नीड अ सेपरेट होमलैंड। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? सो नाउ वी नीड टू एक्सप्लोर द रीज़न्स। हुआ क्या था? अगर मैं जनरल वे में बात करूँ तो बहुत सालों से मुसलमान, हिंदू और सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग जो थे वो एक साथ रह रहे थे। बट द इशू वाज दिस कि उस वक्त मुस्लिम्स रूलर थे, मुग़ल किंग थे। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि आखिरी मुग़ल बादशाह जो था वो बहादुर शाह ज़फ़र था। वो आखिरी बादशाह था जिसे अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद उसको कैद में डाल दिया और वो वहीं पे फिर उसी कैद में वो मर गया था।
اس کے بعد یہاں پہ برٹش حکومت یعنی انگریزوں کی حکومت جو تھی وہ آ گئی. اب جب انگریز آئے تو انہوں نے کیا کیا یہاں پہ اقدامات کیے, کیا کیا انہوں نے یہاں پہ پالیسیز بنائیں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے. ان پالیسیز کی وجہ سے اور ہندوؤں کا اور انگریزوں کا جو گٹھ جوڑ تھا, مینس ان کی جو آپس میں وہ منگلنگ تھی, ان کا آپس میں ایک ہو جانا جو تھا, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ سفر کیا تھا مسلمز نے. اور جب مسلمز نے سفر کیا تو ڈیفینیٹلی ایک سٹیج ایسی آئی کہ جو مسلمز لیڈرز تھے یا اچھے تھنکر تھے, انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو لیس اسٹیٹس دیا جا رہا ہے سوسائٹی میں. دے آر ناٹ انجوائنگ ایکول رائٹس وائل لیونگ ان اے سیم سوسائٹی. سو آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کہ واٹ واز دا اکنامک ڈیپریویشن, وہ ایسی کون سی معاشی محرومیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے ترقی نہیں کر پا رہے تھے جیسے کہ ہندوز جو تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیک گراؤنڈ کی. بیک گراؤنڈ مینس پس منظر. جیسے یہاں پہ میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہیں جو کہ وچ آر گوئنگ ٹو بی ڈسکس ٹوڈیز لیکچر. تو ہمارے پاس ہے جی بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ مینس پس منظر. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہوں گی. ہوا کیا تھا کہ 1857 کے اندر وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی. یس, دس از دا ایئر جب وار آف انڈیپینڈنس ہوئی, جنگ آزادی ہوئی, جس میں مسلمانوں نے, ہندوؤں نے اور دیگر اقوام نے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی. اب ہوا کیا تھا کہ انگریز جو تھے وہ کافی سال پہلے یہاں پر آ گئے تھے اور انہوں نے آہستہ آہستہ گریجولی انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اس ایریاز جو تھے سب کانٹیننٹ کے جو ایریاز تھے ان کو انہوں نے آکوپائی کرنا شروع کیا. فائنل جو ہماری وار ہوئی انگریزوں کے ساتھ وہ تھی جنگ آزادی. اب جنگ آزادی میں مسلمز بھی تھے, ہندوز بھی تھے اور ان کے اگینسٹ تھے برٹش. ان دو پارٹیز کے درمیان لڑائی ہوئی اور ڈیفینیٹلی برٹش جو تھے وہ جیت گئے, کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافی حد تک کمزور ہو چکے تھے اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. جب اس جنگ آزادی میں مسلمان ہار گئے, یا بر صغیر کے رہنے والے لوگ, میں یہ کہوں گی کہ بر صغیر میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ ہار گئے تھے, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انگریزوں کی حکومت آ گئی. انگریزوں نے یہاں پر 1857 میں آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی حکومت جب سنبھالی تو انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا. ہندو جو تھے وہ بظاہر جو تھے اس جنگ آزادی میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف, لیکن انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ دے پٹ آل دا بلیم آن مسلمس, کہ مسلمز ور اونلی رسپانسبل فار دا ایکشنز ہیپن ان دا وار. تو انہوں نے یہ بلیم جو تھا وہ سارا کس پہ لگا دیا؟ مسلمانوں پہ لگا دیا. اور دے سپورٹڈ برٹش, اور انہوں نے برٹش کو سپورٹ کیا, برٹش کے ساتھ آ کے مل گئے. تو برٹش جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ذرا رویہ جو تھا وہ تھوڑا سا سخت جو تھا وہ رکھ لیا, اپنا اختیار کر لیا, جس کی وجہ سے جو مسلمز تھے they were deprived of their jobs, they were deprived of their properties, they were deprived of their lands. ان کو ان کی زمینوں سے, جائیدادوں سے, نوکریوں سے, ان تمام چیزوں سے بے دخل کر دیا گیا. اور یہ ساری جو اپرچونٹیز تھیں یہ پرووائڈ کی گئی تھیں کس کو؟ ہندوؤں کو. کیونکہ ہندو جو تھے وہ خوشامد کر کے, فلیٹرنگ کر کے وہ کس کے پاس آ رہے تھے؟ انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے. اور انگریز جو تھے they wanted to establish their rule over the subcontinent, so they needed a supportive hand. تو وہ supportive hand انہیں کہاں سے ملا؟ ہندوؤں کی فارم میں ملا. ٹھیک ہے. اور ہندو جو تھے وہ اپرچونیٹیز چاہتے تھے, کیونکہ مسلمانوں نے جو تھا کئی اوور دا ایئرز انہوں نے یہاں پہ سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی تھی. تو ناؤ جو ہندوز تھے they wanted to rule, یا they wanted to rule over the subcontinent اور over the Muslim. کلیئر. یہ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. اب اس بیک گراؤنڈ میں جب یہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ میں آپ یہ ساری بات لکھ دیں گے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں, جس میں آپ نے لکھنا ہے جنگ آزادی کے بارے میں کہ اس دوران کیا ہوا تھا کہ جو برٹش تھے دے اڈاپٹڈ ریتھ بیہیویئرس ٹورڈز دا مسلمس لیونگ ان سب کانٹیننٹ, اور جو برٹش تھے انہوں نے دے ڈپرائیوڈ مسلمس ود آل دا اپرچونیٹیز, جتنی بھی اپرچونیٹیز تھیں ان کو وہاں سے انہیں محروم کر دیا مسلمانوں کو. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام آپ لوگوں نے بیٹا اپنی جونیئر کلاسز میں بھی سنا ہوا ہے کہ 1600 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, اگر آپ دیکھیں 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ بنائی گئی تھی. ہوا کیا تھا, یہ کمپنی کیوں بنائی گئی تھی؟
سٹارٹ میں بالکل کافی ٹائم پہلے جو تھے یہاں پہ عرب ٹریڈرز جو تھے وہ آیا کرتے تھے تھرو عریبین سی، یہ جو آپ کا بحیرہ عرب ہے اس کے راستے سے وہ یہاں پر ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں آیا کرتے تھے، اور وہ یہاں کا سے مال خریدتے تھے اور وہ جا کر اس کو دے یوز ٹو سیل دا پروڈکٹس اور دا را مٹیریل ٹو دا یورپین کنٹریز۔ جب یورپین کنٹریز نے دیکھا کہ عرب ٹریڈرز جو ہیں وہ کسی جگہ سے یہ جو مال ہے یا پروڈکٹس ہیں یہ لے کے آتے ہیں اور وہ یہاں سیل آؤٹ کرتے ہیں اور دے یوز ٹو گیٹ پروفٹ، تو انہوں نے بھی اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کا سوچا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی جو سب کانٹیننٹ ہے اس کی طرف موو کرنا شروع کیا فار دا پرپز آف ٹریڈ۔ اور ٹریڈ کرنے کے لیے جب وہ یہاں پہ آئے تو یورپ کی بہت ساری نیشنز آئی تھیں، ٹھیک ہے، پرتگال کے لوگ بھی تھے، جرمن بھی تھے، ٹھیک ہے، فرانس کے لوگ، فرینچ پیپل بھی تھے، برٹش بھی تھے، لیکن برٹش جو تھے انہوں نے اپنی کہہ لیں کہ چالاکی سے، اپنی بہت زیادہ کلیور تھے، تو انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ انہوں نے جو تھے فرینچ تھے یا ڈچ تھے یا پورچوگیز تھے ان کو انہوں نے یہاں سے بھگا دیا، اور کیا کیا، دے اسٹیبلش دیم سیلز ہیئر ان سب کانٹیننٹ۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی واز دا فرسٹ ٹریڈ کمپنی established by the British in subcontinent, and the purpose of this company was to trade in subcontinent۔ اب برٹش کیا کرتے تھے، they used to come over here through this company and they used to buy the products, raw material, and they used to send these products or the raw material to the یورپ۔ برٹش جو برٹن تھا وہاں پہ بھیج دیا کرتے تھے، اور وہاں کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز تھیں وہاں پہ یہ چیزیں تیار ہوتی تھیں، اینڈ دین یہی پروڈکٹس یعنی کہ را مٹیریل سب کانٹیننٹ کا ہوتا تھا، اور پروڈکٹس جو وہاں سے بن کے آتی تھیں وہ برٹش کی جو فیکٹریز تھیں یا انڈسٹریز تھیں وہاں سے بن کے دوبارہ ہندوستان واپس آتی تھیں، اور وہ پروڈکٹس کی فارم میں ہوتی تھیں، اور پھر جو ہندوستان تھا اسے ایز اے مارکیٹ وہ یوز کرتے تھے برٹش اور پروفٹ گین کرتے تھے۔ ان کا پرپز بھی رول کا یہی تھا کہ وہ یہاں آئیں اور اس کو اپنی کالونی بنا لیں، اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں جہاں پہ وہ رول بھی کر سکیں اور یہاں کے جو ریسورسز ہیں اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اچھا، سو ہم بات کر رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاؤ ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ بائی دا برٹش اینڈ دا پرپز آف اسٹیبلشمنٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی، کب اسٹیبلش کی گئی تھی، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز جو ہیں جو وہ آپ کو ایگزام میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے 2 پوائنٹس ڈسکس کر دیے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اکنامک ڈیپریویشن کی، کہ مسلمان جو تھے وہ کس طریقے سے ان کو ڈپرائیو کیا گیا تھا اپرچونٹی سے، کہ مسلمان جو تھے فائنینشلی طور پر وہ ویک ہونا شروع ہو گئے تھے وائل لیونگ ان دا سیم سوسائٹی ویئر ہندوز ور لیونگ، ویئر سکھ ور لیونگ، اینڈ ویئر دا ادر نیشنز ور لیونگ۔ تو ان کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں پہ آنا جو تھا وہ بھی ایک پرپز تھا، ایک پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے تھرو ہی مسلم جو تھے وہ ان کو لیس اسٹیٹس ملنا شروع ہو گیا سوسائٹی میں۔ تو اگر میں آپ کی بک کے حوالے سے دیکھوں تو آپ کی بک کے اندر بھی پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی، اینڈ دس کمپنی یوز ٹو میک سچ اکنامک پالیسیز وچ ور بینیفٹڈ بائی دا برٹش، یعنی کہ اس کا فائدہ جو تھا وہ صرف انگریزوں کو ہوتا تھا۔ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ برٹش کرتے کیا تھے کہ وہ یہاں سے را مٹیریل، خام مال یہاں سے لیتے تھے اور اسے برٹش جو انڈسٹریز تھیں وہاں پہ لے کے جاتے تھے، وہاں پہ وہ چیزیں تیار ہوتی تھیں اور دوبارہ واپس آتی۔ تو فائدہ کس کو ہو رہا تھا اس کمپنی سے؟ اس کمپنی سے صرف انگریزوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اور یہ کمپنی یہاں کے لوکل پیپل کو فائدہ نہیں دے رہی تھی۔ تو ہمارے پاس اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی ہیوی ٹیکسز جو کہ امپوز کیے گئے تھے بائی برٹش گورنمنٹ ٹو دا لوکل پیپل۔ یہ بھاری ٹیکس، ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ دا پرپز آف امپوزنگ ہیوی ٹیکس آن دا لوکل پیپل واز ٹو گیٹ بینیفٹس۔ what kind of benefits؟ انڈسٹریل بینیفٹس، ٹریڈنگ بینیفٹس، یہ وہ بینیفٹس تھے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے برٹش، کیونکہ جب وہ امپوز کیا انہوں نے ٹیکس لگایا تو جو لوکل پیپل تھے، مقامی لوگ تھے، سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، they were supposed to pay the tax، ٹھیک ہے۔ اور جو برٹش تھے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے ان کلیکٹنگ ٹیکس، تو وہ جو ٹیکس تھے وہ ظاہر ہے برٹش گورنمنٹ کے پاس آتے تھے، اور گورنمنٹ جو تھی برٹش گورنمنٹ وہ اس پیسے کو یوٹیلائز کرتی تھی فار دیئر اون
پرپزز, ٹھیک ہے. اور وہ پرپزز کیا تھے؟ ان کی انڈسٹری کا پرپز تھا اور ٹریڈ کا پرپز تھا. کیونکہ جو ٹریڈ ہوتا ہے, میں بار بار اس چیز کو ڈسکس کر رہی ہوں, ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرتا ہے. تو ٹریڈ انڈسٹریز کا بننا, چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو, ٹریڈ کسی بھی قسم کی ہو, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ دیتی ہے اکنامیکلی, ٹھیک ہے, معاشی طور پہ. تو یہ جو ہیوی ٹیکسز تھے یہ لگایا گیا مسلمان سب پہ وہاں پر, لیکن زیادہ سفر کس نے کیا؟ مسلمان جو تھے انہوں نے بھی اس سے متاثر ہوئے. دین وی ہیو دا ادر پوائنٹ دیٹ از ڈسمسڈ بائی دا جابس. ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا لوگوں کو. کون سے لوگوں کو؟ مسلمس کو. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی یہ بات کہ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس مسلمز ور اوپریسڈ ویری بیڈلی ان سب کانٹیننٹ بائی دا برٹش. اور کیوں اوپریس کیے گئے تھے؟ کیونکہ جو ہندوز تھے انہوں نے دے ایکویٹیڈ دیم سیلوز فرام آل دا رسپانسبلٹیز ان دا وار آف انڈیپینڈنس. انہوں نے کہا کہ جی وی آر ناٹ رسپانسبل فار دا ایکشنز ان وار آف انڈیپینڈنس. ایکچولی مسلمز ور دا اونلی ریزن, یا جو دا ایکشن آف مسلمز ور دا اونلی ریزن آف دا وار آف انڈیپینڈنس. تو انہوں نے یہ سارا بلیم ان پہ لگا دیا تھا. تو اس لیے مسلمان جو تھے ان کو بہت ہی زیادہ جو ریتھ بیہیویئر تھا, ہارش بیہیویئر تھا مسلمس برٹش کا, اس کا سامنا کرنا پڑا. تو ملازمت سے کیسے انہیں فارغ کیا گیا کہ جو ہائی رینک تھے, مینز اعلیٰ عہدے تھے, ادھر سے تمام مسلمس کو ریموو کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اور کیوں ریموو کر دیا گیا؟ پرپز یہی تھا کہ مسلمانوں کو وہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے تھے اور اس جگہ پہ وہ کسی اور قوم کو لانا چاہتے تھے, یعنی ہندوز کو, کیونکہ ہندوز انہیں سپورٹ کر رہے تھے. اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے فور فادرز جو تھے ان کے پاس کافی عرصے سے تھے. مسلمانوں کو نئے عہدوں سے محروم بھی رکھا گیا, جس کی وجہ سے جو مسلمس تھے دے ور سفرڈ ٹو دا بیڈ اکنامک کرائسس, ٹھیک ہے. پھر بات آ جاتی ہے ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز فار ہندوز. تو ہندوؤں کے لیے ملازمت کے مواقع. جب انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا, ان کی کانسپرائسی یہ تھی, چال یہ تھی, سازش یہ تھی کہ ہم نے مسلمس کو اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کرنی. سو آل کائنڈ آف اپرچونیٹیز ور گیون ٹو دا ہندوز. اور جو مسلمس تھے دے ور ڈپرائیوڈ آف آل دا گورنمنٹ جابس. جتنی بھی گورنمنٹ جابس تھیں, سرکاری ملازمتیں تھیں, ان سے مسلمانوں کو فارغ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اور ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا گیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ انہیں لو رینک سے ہائی رینک پہ پروموشن دے دی گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے جی ڈپرائیوڈ آف پراپرٹیز. میں نے آپ کو پہلے بھی جب بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی تو آئی ٹولڈ یو کہ ڈیپریویشن آف پراپرٹیز ایک ایسا آسپیکٹ تھا کہ جیسے جائیداد ہے مسلمانوں کے پاس, ان کے پاس زمین تھی, کاروبار تھا, گھر, مکانات, جس بھی قسم کی جائیداد تھی, وہ جائیدادیں جو تھیں, وہ جو پراپرٹیز تھیں, دوز پراپرٹیز ور کانفسکیٹڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ اینڈ دوز پراپرٹیز ور الاٹڈ اور گیون ٹو دا ہندوز. کیوں ہندوز کو کیوں دے دی گئی تھی؟ کیونکہ ہندوز ان کو سپورٹ کر رہے تھے, فلیٹرنگ کر رہے تھے, خوش آمد کر رہے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو ہندوؤں کا. تو مسلمس کی جو پراپرٹیز تھیں, جو جائیدادیں تھیں, مسلمز ور ڈپرائیوڈ آف دوز پراپرٹیز. اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے جی ڈسٹرکشن آف ایگریکلچر انڈسٹریز. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جاب اپرچونیٹیز تھیں وہ گورنمنٹ جابس تھیں, سرکاری ملازمتیں تھیں, ایون جو آرمی کی جابس تھیں ادھر سے بھی مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. سو یہ سارے وہ ایشوز تھے. دیکھو اگر اعلیٰ عہدوں سے فارغ کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اور جو لو رینک پہ ہندوز تھے ان کو ہائی رینک پہ پروموٹ کر دیا گیا. جاب اپرچونیٹیز جو تھیں دے اوپن دا ڈورس فار دا جاب اپرچونیٹیز فار ہندوز اینڈ دے کلوز دے شٹ دا ڈور فار دا مسلمس. اور پھر اس کے بعد ڈپرائیویشن آف پراپرٹیز ہے, جائیدادوں سے محرومی ہے کیونکہ کنفسکیٹ کر لی تھی برٹش نے. اس کے بعد ہے ڈسٹرکشن آف ایگریکلچر انڈسٹریز. اب وہ لوگ جو مسلمان جو سرکاری ملازمتوں کے ساتھ ایسوسیٹ تھے, وہ لوگ جو اپنی جائیداد سے کچھ نہ کچھ ان کی ارننگ چلتی تھی, وہ تمام لوگ تو سفر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف وہ لوگ جن کا تعلق زراعت سے تھا, جن کا تعلق کسی انڈسٹری سے تھا, صنعت سے تھا, ان لوگوں کو کیا نقصان ہوا کہ انگریزوں کے دور میں ہمارے پاس ایک بر صغیر کے اندر ایک صوبہ تھا بنگال, ٹھیک ہے, بہت بڑا صوبہ تھا, اور اس میں ہندوؤں کی ایک حصے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور ایک بڑے حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو وہاں پر مینجمنٹ کے بہت سارے ایشوز آ رہے تھے. تو مینجمنٹ کے جب بہت سارے ایشوز آئے تو اس کی وجہ سے ہندوز جو تھے دے ور ڈومینیٹڈ, ٹھیک ہے, اوور دا مسلمس.
تو وہاں پر پراپر پلاننگ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ایگریکلچر نہیں ہوا اور کرائسس، فوڈ کرائسس جو تھا وہ کریٹ ہو گیا۔ جب فوڈ کرائسس کریٹ ہوا تو اس کی وجہ سے جہاں وہاں پر ان علاقوں میں، یعنی میں بنگال کی بات کر رہی ہوں، وہاں پر جو ایگریکلچر انڈسٹری تھی وہ تباہ ہونا شروع ہوگی، کیونکہ ریسورسز جو تھے وہ نئے جنریٹ نہیں ہو رہے تھے۔ فوڈ کرائسس کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگوں کو، مسلم جو تھے وہ آلریڈی ان کو ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا سوسائٹی کے اندر، تو وہ فلرشمنٹ جو تھی یا ان کا پھلنا پھولنا جو تھا وہ سوسائٹی کے اندر کسی طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکشن آف کاٹیج انڈسٹری، گھریلو صنعت کی تباہی۔ کاٹیج انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف کاٹیج انڈسٹریز۔ انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ ایک صنعت ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ عام خام مال سے، یعنی کہ آپ کے پاس را مٹیریل ہے اور آپ اس سے کوئی چیز تیار کر کے ایک پراپر اسے پروڈکٹ کی شیپ دیتے ہو۔ تو انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی میجر انڈسٹریز جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ دیر آر 3 ٹائپس آف انڈسٹریز جو کہ کام کرتی ہیں۔ سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ ہیوی انڈسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسمال انڈسٹریز ہوتی ہیں اور اس کے بعد کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں۔ جو ہیوی انڈسٹریز ہوتی ہیں اس میں بہت بڑی بڑی فیکٹریز آتی ہیں جس میں بہت زیادہ تھاؤزنڈز آف ورکرز ہوتے ہیں اور وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ تھرو مشینز اور ورکرز وہ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسمال انڈسٹریز ہوتی ہیں اس میں مشینری بھی موجود ہوتی ہے بٹ نمبر آف ورکرز جو ہیں، امپلائز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوکل ریسورسز کو استعمال کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے کاٹیج انڈسٹری، جس کی میں یہاں پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ کاٹیج انڈسٹری کو ہم اردو میں گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے مقامی وسائل کو آپ بروئے کار لاتے ہوئے ان لوکل جو ریسورسز ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں اور آپ نارمل جو پروڈکٹ ہے وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں گھریلو دستکاریاں جو ہینڈی کرافٹس آپ کے ہوتے ہیں، بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں، کلے یوٹینسلز ہوتے ہیں، برتن مٹی کے بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہوتی ہیں۔ پھر کپڑے بننے کا جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو کام تھے یہ سارے اس کے اندر شامل تھے۔ اب ہوا کیا کہ بنگال میں چونکہ میں نے بتایا کہ امن و امان کی صورتحال خراب تھی، یہ بہت بڑا پروونس تھا اور ہندوؤں کی بہت زیادہ اکثریت تھی ایک حصے میں اور ایک حصے میں مسلمانوں کی بہت زیادہ اکثریت تھی، اور ہندو جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونا شروع ہوئی تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو وہاں کے ٹریڈرز تھے انہوں نے یہ پلان کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں کوئٹ کر دینا چاہیے بنگال کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بنگال کو چھوڑ کے موو کرنا شروع ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی اگر انہیں ایک ایریا کے اندر پیس نہیں مل رہا ہے، امن نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے وہاں سے دوسرے شہروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ ایک جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ٹیکسز کی، تو تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ ٹیکسز کہتے ہیں محصولات کو، محصول کو، اس کی وجہ سے مال کی قیمت بہت بڑھ گئی۔ یعنی کہ بنگال سے ٹریڈر جو تھے وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے موو کر گئے دوسرے شہروں میں، اور جب ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ہم، دیکھو ایک پروڈکٹ یہاں پہ تیار ہوئی ہے کسی ایک سٹی میں، جب اس کو ہم ٹرانسپورٹ کر کے کسی دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ایکسپینس ہے، اس کی جو کاسٹ ہے پروڈکٹ کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر جب اس کے اندر انکلوژن ہو جائے ٹیکسز کا تو بھی اس پہ، یعنی کہ ایک پروڈکٹ جو بنی شاید 100 روپے کی، اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ، یعنی کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا خرچہ، پھر اس کے اندر جو ٹیکس پے کیے گئے ان کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہ چیز جو 100 روپے کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ شاید 150 کی یا 180 کی یا ایون 200 کی بھی مل جاتی ہے، ان کہ اس کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ہر ایک کی افورڈیبلٹی میں نہیں تھی، قوت خرید میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے ٹریڈ جو تھی، ڈیفینیٹلی ٹریڈ کو سفر کرنا پڑا، تجارت متاثر ہوئی، اور بہت ساری جو نیشنز وہاں پہ رہ رہی تھیں جو کہ ٹریڈ کے آکوپیشن سے یا ٹریڈ سے وابستہ تھیں، ایسوسیٹڈ تھیں، ان کو لاس ہوا اینڈ دے سفرڈ بیڈلی، اور اکنامک کرائسس جو تھے اس میں مسلمان جو تھے وہ نمبر 1 پہ اس لیے تھے کیونکہ وہ بدحال تھے، ان کی جو لینڈز تھیں، زمینیں تھیں، زرعی زمینیں، وہ بھی کانفسکیٹ کر لیں برٹش نے، جاب سے پہلے نہیں ان کو مل رہی تھیں اپرچونیٹیز۔ تو اگر آپ سارے پوائنٹس پیچھے سے دیکھو تو یہ تو ایک سیریز تھی، ایک سیریز ہے ان کی برٹش کی پلاننگ کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ گریجولی اس میں کرائسس میں آنا شروع ہو گئے، تو دے ور اپریسڈ ویری بیڈلی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمز جو تھے ان کو بہت زیادہ جو فائنینشیل کرائسس تھا اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں امید کرتی ہوں آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اچھا، لاسٹ پہ جو ہمارے پاس بات ہے وہ یہ ہے اٹس اباؤٹ فارمرز۔
جو فارمرز تھے، کسان تھے جو کہ وابستہ تھے زراعت کے پیشے سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کمپنی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے ان پہ ٹیکسز لگائے، ٹھیک ہے، اور اس کے نئے ٹیکسز کی وجہ سے کسان جو تھے وہ پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا. مطلب یہ کہ جو برٹش تھے انہوں نے ممکن کوشش کی کہ یہاں کے لوکل ریسورسز سے فائدہ اٹھایا جائے، لوکل پیپل کو استعمال کیا جائے، لیکن فائدہ اس کا صرف کس کو ہو رہا تھا؟ برٹش کو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. سو دے یوز دا لوکل ریسورسز، لوکل پیپل فار دیئر اون بینیفٹس. ان کو وہاں سے فائنینشلی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گئے بیٹا؟ کوئی پرابلم اگر آپ کو ہو، کوئی ایشو رہ گیا ہو تو آپ کال کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو بات یاد رکھنے والی یہی ہے کہ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، اس کے اندر سے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں کہ وین ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ، یہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو آ سکتا ہے. پھر آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ اکنامک ڈیپریویشنز، واٹ ور اکنامک ڈیپریویشنز آف مسلم ان انڈیا، اس کو سمرائز کر کے آپ کو ایک شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کو تھورلی لرن کرنا ہے کانسیپٹ کو. میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ بیٹا جو پاک اسٹڈی کا لیسن ہوتا ہے اس کو آپ نے تھورلی لرن کرنا ہوتا ہے تاکہ کہیں سے بھی شارٹ آ جائے، کہیں سے بھی MCQ آ جائے تو آپ اس کو کر سکیں، ٹھیک ہے. آپ کے جو اردو ورژن کے نوٹس ہیں اس میں پراپر ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں بیٹا. اس کوسچن کی آپ نے یہ لانگ کوسچن وہاں سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور جو انگلش ورژن ہے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی بک جلدی سے جلدی آئے اور ہم پھر اس پہ کام کر سکیں. میں آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ہوم ٹاسک دوں تاکہ آپ لوگ بھی پراپر لرننگ پروسیس میں آ سکیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس سے بڑھیں گے اپنے نیو ٹاپک کی طرف جو کہ آج میں سٹارٹ کرنا جو تھوڑا سا شارٹ ہی ہے ٹاپک. اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا لیکچر وائنڈ اپ کر دیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لانگ کوسچن کو آپ نے اپنے نوٹس میں سے یاد کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ پراپر ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے اپنی بک سے. کلیئر؟ اوکے جی، بڑھتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کی طرف. جی تو آج جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان کہہ سکتے ہیں، یا نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال. بیسیکلی سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے وہ میں نے یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور اردو ورژن آپ لوگوں کے لیے میں سائڈ بائی سائڈ لکھتی رہوں گی، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان، بیک گراؤنڈ، الہ آباد ایڈریس، دا کنسیپٹ آف مسلم ملت. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس میسج آف یونٹی، دین وی ہیو سیپریٹ آئیڈینٹی آف مسلمس، اور اس کے بعد ہے جی اسلام ایز اے کمپلیٹ سسٹم، اور پھر ہم کنکلوژن کی بات کریں گے. اگر میں اوور آل اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں کہ یہ کیا تھا تو علامہ اقبال یو نو آور فیمس پوئٹ، جنہیں پوئٹ آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے، شاعر مشرق ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھے جنہوں نے بہت زیادہ سوچا اور اس سوچ کو انہوں نے امپارٹ کیا ٹو دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ. انہوں نے وہ سوچ جو تھی وہ مسلمانوں کو دی اور انہوں نے اپنی اس سوچ سے مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ بیدار کیا، جھنجھوڑا کہ آپ لوگوں کو ریز کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ سوسائٹی میں لو سٹیٹس میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریکال کرنا ہے، اپنی سویلائزیشن کو گو تھرو کرنا ہے تاکہ آپ کو اپنا پاسٹ جو ہے وہ نظر آئے کہ اتنا گلوریس پاسٹ ہے مسلمس کا. تو جو علامہ اقبال تھے ہی واز دا پرسنالٹی ہو گیو دا آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خواب دیکھا علامہ اقبال نے، تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. تو جب یہ آپ سوال اس کا جواب لکھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے آئیڈیالوجی کو، جس کی ڈیفینیشن ہم پریویس لیکچر میں لکھ چکے ہیں. آپ کی بک میں مٹیریل تھوڑا سا شارٹ ہے تو اپنے کوسچن کو تھوڑا امپریسو بنانے کے لیے، کیونکہ ہمارا کوسچن 8 مارکس کا ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کی تمہید جو ہے انٹروڈکشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے. تو آپ آئیڈیالوجی کی ایک ڈیفینیشن یہاں پہ کوٹ کریں گے، پھر آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمپل ورڈز میں بتا کے اور اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھ دیں گے. اس کے بعد ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے اپنا پس منظر کہ ایسا کیا تھا کہ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے یہ بات سوچی.
ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریزنز ہوتی ہیں, لاجکس ہوتے ہیں. تو وہ کیا ریزنز تھیں, ٹھیک ہے. علامہ اقبال جب پیدا ہوئے 1877 میں تو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کیا آہستہ آہستہ, اور وہ اس پوزیشن پہ پہنچے کہ انہوں نے اپنے براٹ اپ کے دوران بہت سارے سرکمسٹانسز کو دیکھا تھا. تو ڈیپ آبزرویشن تھی, فلاسفر تھے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمز جو ہیں وہ تو بہت ہی بیڈ لائف گزار رہے ہیں ان سب کانٹیننٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ لائف ان کی بیڈ لائف کب سے سٹارٹ ہوئی تھی, آفٹر 1857. تو یہی بات وہ اپنے اس میں کہتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں سب کانٹیننٹ کے, انہیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے اگر وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو تھرو ہز پوئٹری ہی اویکنڈ دا مسلمس. انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا. کس کے ذریعے؟ اپنی شاعری کے ذریعے. ان کی شاعری بہت ہی زیادہ فیمس تھی. ان کی شاعری میں مسلمانوں کے اندر انکلکیٹ کیا گیا تھا, ایک جذبہ ابھارا گیا تھا, ٹو ریز دیم سیلوز اگین, ٹھیک ہے, فار دا پرپز آف گلوری, ٹھیک ہے. گلوری ہونی چاہیے آپ کی لائف میں, آپ کی لائف کے اندر شان ہونی چاہیے, ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر, کیونکہ آپ ایک نیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا. سو ان دا بگننگ ہی واز دا سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی. وہ اس کے سپورٹر تھے, ایڈوکیسی ان کی جو تھی وہ ہندو مسلم یونٹی پہ تھی کیونکہ وہ سب ساتھ رہتے تھے. لیکن لیٹر آن جو سرکمسٹانسز ہوئے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہندوؤں کا نیرو مائنڈیڈنیس ہے اور بائزڈ ایٹیٹیوڈ ہے برٹش کا, سو دیز ور دا ایلیمنٹس وچ فورسڈ علامہ اقبال ٹو ری تھنک ہز پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ ہندو مسلم یونٹی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فائنلی انہوں نے کہا کہ جی مسلم جو ہیں دے شوڈ ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ اف دے وانٹ دیئر سروائیول ان دا سب کانٹیننٹ, ٹھیک ہے. یہ تو اس کا ہو گیا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے ہمارے پاس الہ آباد ایڈریس. فیمس الہ آباد ایڈریس جو ہے یہ اتنا زیادہ فیمس تھا کیونکہ یہ وہ ڈے تھا 1930 کے اندر الہ آباد, انڈیا کے شہر الہ آباد کے اندر یہ ایڈریس جو ہے خطبہ انہوں نے دیا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. میں آپ کو وہ پڑھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کے نوٹس میں, بک میں سے. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. اب یہ وہ بات تھی کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان سے مراد ہے کہ یہ وہ حصہ تھا ہندوستان کا جہاں پہ مسلمان اکثریت میں رہتے تھے, اور جو علامہ اقبال تھے انہوں نے پرٹیکولرلی ان ایریاز کو مینشن کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان ایریاز کو کنیکٹ کر دیا جائے, ملا دیا جائے, ایک ریاست بنا دی جائے تاکہ مسلمان یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف کو اپنی جو ٹیچنگز آف اسلام ہے اس کے اکارڈنگ اسپینڈ کر سکیں. میں انگلش ورژن آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں. یہی خطبہ الہ آباد جو ہے, الہ آباد ایڈریس, کہ the formation of the consolidated northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northeast India. The life of Islam as a cultural force, وہ جو تمدنی قوت ہے وہ کون سی ہے؟ cultural force, ٹھیک ہے. In this living country very largely depends on its centralization in a specific territory. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. The formation of consolidated northwest Indian Muslim, کہ شمال مغرب کے جو مسلمان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک ریاست بنا دی جائے. اس کی وہ ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی آخری منزل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلم جو ہیں if they wanted to live independently, so they needed a separate homeland, separate piece of land where they could be able to practice their lives according to the teachings of Islam and Quran, ٹھیک ہے. سو وہ یہ بات بھی ساتھ انہوں نے ایک ایڈیشن یہ بھی کیا
کہ دس از دا اونلی ریزن آئی ایم ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف اسلام اینڈ دا انڈیا، کہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ بنا دیں. تو یہ وہ خطبہ الہ آباد کا میں نے ایک پیس آف ایڈریس جو تھا ان کا آپ کو بتایا ہے، سنایا ہے پڑھ کے، کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی. اور یہی وہ لائن ہے، یہی وہ سٹیٹمنٹ ہے جس سے ہم نے یہ انفر کیا تھا کہ علامہ اقبال جو ہیں he was great supporter of the Muslims for the separate homeland. ٹھیک ہے، so he was the person who gave the idea of separate homeland. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ چونکہ بر صغیر کے اندر بہت ساری نیشنز جو ہیں وہ they are living، تو مسلمان جو ہیں وہ ان کو اپنی آئیڈینٹی کو دکھانا ہوگا دنیا کو، یعنی سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی نیشن تھی ان سب نیشن سے بڑھ کے مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے تھے، مینز علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلم جو ہیں وہ سب سے آگے آئیں، سکسیس ملے ان کو. ٹھیک ہے، اور وہ یہ پوائنٹ ان کا ایک بڑا تھا امپورٹنٹ کہ وہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے، جیسے ابھی ہم نے پہلے ٹاپک ڈسکس کیا تھا اکنامک ڈیپریویشن، مسلمانوں کی معاشی محرومیاں. تو یہ معاشی محرومیاں کیوں تھیں؟ کیونکہ ان کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے ایک نیشن، وہ ان کو عام سے لوگ سمجھ کے ڈی گریڈ کر رہے تھے، ڈی ویلیو کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور ڈس رسپیکٹ جو نظر آئی مسلمانوں کے اندر ڈیو ٹو ریف بیہیویئر آف برٹش اینڈ دا نیرو مائنڈیڈنیس آف ہندوز، اس کی وجہ سے مسلم جو تھے وہ لیس اسٹیٹس میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال جو تھے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر مسلمس کا سوشل پروٹیکشن اگر وہ چاہتے ہیں، اپنا وہ اکنامیکل جو پروٹیکشن ہے وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنا پولیٹیکل پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو انہیں ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور یہ صرف اور صرف اسی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے جب ان کے لیے ایک علیحدہ وطن موجود ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ جو باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں یہ آپ کی بک کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کوشچن کو تھوڑا سا ہم نے چونکہ رائٹنگ میں لے کے آنا ہے، 8 مارکس کا کوشچن ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی ہم انفارمیشن اور ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کی بک کے اندر ہی موجود ہے لیکن ڈفرینٹ پیجز پہ. تو اگر ہم اس کو انفارمیشن کو یہاں پہ ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس ہے جی دا کانسیپٹ آف مسلم ملت. دا کنسیپٹ آف مسلم ملت کیا ہے کہ مسلم ملت کا تصور. اب علامہ اقبال جو ہیں مسلم ملت کا تصور، یہ جو مسلم ملت کا تصور ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ مسلم ملت سے کیا مراد ہے؟ مسلم ملت سے مراد علامہ اقبال یہ لیتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں تو دے آر کالڈ ون نیشن. تو یہ ایک نیشن ہے، ایک ملت ہے، چاہے وہ مشرق میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ مغرب میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ شمال میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ جنوب میں رہ رہے ہیں، مسلمان کہیں بھی رہ رہے ہیں، دے آر ون ملت اور دے آر ون نیشن. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے ان کانسیپٹس کو ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جو ہے ریزن ہے آف دا مسلم ملت. تو ہی پریزنٹڈ دا کی کانسیپٹس تھرو ہز پوئٹری ریگارڈنگ دا کانسیپٹ آف مسلم ملت. اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں دے ڈیو ٹو اسلام، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو اسلام دے فارم اے ملت، کہ اسلام وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان ایک ملت کی شکل میں آتے ہیں. تو ہی پریزنٹڈ دا کی کانسیپٹ تھرو ہز پوئٹری کہ مسلمز جو ہیں ڈیو ٹو اسلام دے فارم اے ملت اینڈ دیئر پاور اینڈ اسٹرینتھ ڈپینڈس اونلی آن اسلام. ان کے مذہب میں ان کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اسلام پہ. ٹھیک ہے، تو اسلام بیسیکلی وہ مذہب ہے، وہ قوت ہے جو کہ مسلمانوں کو طاقت دیتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مسلم ملت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے جو شاعری تھی اس کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا اور لکھا تھا، اور اس میں وہ تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. تو یہ شعر یہی تھا کہ آپ کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جو مغرب کی جو نیشنز ہیں، جو ویسٹ کی نیشنز ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی نیشن اتنی زیادہ پاورفل ہے، اس کی گریٹ سویلائزیشن ہے، ہسٹری ہے، ہیروز ہیں، تو آپ کو اس پہ ریلائے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو قوت ہے، آپ کی جو جماعت ہے، اس کی وجہ، اس کی طاقت
صرف اور صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے, اب پھر آگے ہمارے پاس جو کانسیپٹ آتا ہے وہ ہے جی میسج آف یونٹی, متحد ہونے کا تصور, ایک ہونے کا تصور. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ مسلمان جو ہیں اگر وہ اپنی ہسٹری کو ریکال کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ترقی اگر کر سکتے ہیں تو وہ صرف یونٹی کی فارم میں ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہو کے ترقی کر سکتے ہیں. ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر. یعنی کہ چاہے وہ مسلمان جو ہیں, حرم کی پاسبانی سے مراد یہ ہے پروٹیکشن آف حرم, کہ مسلمز شوڈ بی ون فار دا پروٹیکشن آف حرم. ٹھیک ہے, چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہے, وہ کیا ہوں, وہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر ایک ہی ہوں, کیونکہ ان کا حرم, ان کا کعبہ ایک ہی ہے اور ان کی انہیں حفاظت کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ, سیپریٹ آئیڈینٹی آف مسلم. یہ جو علیحدہ الگ تصور تھا مسلم قوم کا, جداگانہ تشخص, اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, کلیئر کٹ ورڈز میں کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ مسلمان جو ہیں دے اون separate identity, they own separate unique civilization, they own separate and or unique history. So وہ جلد ہی ایک علیحدہ وطن شاید جلدی بنا لیں, شاید تھوڑی دیر میں بنائیں, لیکن وہ علیحدہ وطن ضرور بنا لیں گے, کیونکہ ان کے کانسیپٹس آف لیونگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں دوسری نیشن کے کانسیپٹس آف لیونگ سے. ٹھیک ہے, تو علامہ اقبال نے واحد قوم کا, وہ جو ایک قوم کا تصور دے رہے تھے نا ہندوز کے, جی ہم ایک قوم ہے, اس تصور کو انہوں نے ریفیوز کر دیا, جھٹلا دیا اور کہا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی نیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے جی اسلام از ایز اے کمپلیٹ سسٹم, اسلام ایک مکمل نظام. تو علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ ایک پراپر سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کو ہر آسپیکٹ کو اسلام جو ہے وہ کور کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, تو یو کین گیٹ گائیڈنس فار ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ آف یور لائف. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, سو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے, ملک نہیں. یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں, اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے. تمام مہذب قوموں کا فرض یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور جو سماجی اقدار ہیں اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے, اور یہ میں اگر اس کو انگلش میں یوں بتا دوں کہ انڈیا از دا کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. So it was the prime duty of all civilized nations to show utmost regard بہت زیادہ احترام دکھانا چاہیے, and reverence for the religions, principal, cultural and social values of other nations. تو یہ تھا جو ان کا اسلام ایز اے کمپلیٹ سسٹم, کہ اسلام کو ایک مکمل نظام وہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں ایک بات کہوں گی کہ آپ کہتے تھے کہ جو مسلم ملت ہے اس کو وہ کسی سرحد کی پابند نہیں ہے, مینس دیر از نو باؤنڈری ٹو کنٹرول اور ٹو لمٹائز دا مسلمز ان سنگل اور اسمال پیس آف لینڈ. وہ یہ بات کرتے تھے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, وہ ایک قوم ہے اور انہیں ایک ہی رہنا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, تو وہ کسی بھی جو کلر ہے, کریڈ ہے یا کاسٹ سسٹم ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا. اس کا ایک ہی بلیو ہوتا ہے کہ وی آل آر سیم, وی آل آر مسلمس اینڈ وی آل بلانگ ٹو ون نیشن دیٹ از مسلم ملت. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا, بتانے رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اور ایک اور انہوں نے یہاں پہ اگر میں بتاؤں کہ بریک دا آئیڈلز آف کلر اینڈ کریڈ اینڈ ابزارب یور سیلف ان ٹو دا ون نیشن. سو ترانی, ایرانی اور افغانی, یہ جو ریجنل اسٹیٹس ہیں مسلمس کے, دے میں لوز دیئر ایگزسٹنس, کے اپنا وجود کھو سکیں. مینز آپ کا تعلق کوئی ایرانی افغانی نہیں ہے, آپ کیا ہیں, سب سے پہلے صرف مسلمان ہیں, اور اس چیز کو سمجھنا ہے. اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ مسلمز while living in any part of the world they form a ملت. ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کے حاصل کلام پہ بات کروں یا کنکلوژن پہ بات کروں تو وہ بات یہی ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ زبردست حامی تھے دو قومی نظریے کے, اور نظریہ پاکستان کو بہت سمجھتے تھے, اور ہی واز دا اونلی پرسن ہو گیو دا کنسیپٹ آف سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم, اور ان کی یہ گریٹ وش تھی.
ان کا یہ ڈریم تھا. ہی ڈریمڈ فار سیپریٹ ہوم لینڈ. اور جو قائد اعظم تھے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے ان کے خواب کو تعبیر دی تھی اور انہوں نے پریکٹیکل فارم میں اپنی ایفرٹس کی, اور پاکستان کا جو زندہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اس کی فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. تو دس از آلسو یور لانگ کوشچن, جس کے اندر کچھ مٹیریل تو آپ کی بک میں ہے, باقی آپ کے جو اردو ورڈنگ کے نوٹس ہیں اس کے اندر ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں. what you have to do, you have to learn all the headings which are given in your notes, تاکہ آپ کو یہ لانگ کوشچن یاد ہو سکے. اس کے اندر سے کچھ شارٹ بن سکتے ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم اپنے کمنگ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ آپ کا جو چیپٹر ہے اس کا اب صرف ایک کوشچن رہ گیا ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے, آئی ڈو ہوپ کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دا تھنگز, آل دا امپورٹنٹ پوائنٹس which I have discussed with you in this lecture. If you have any problem, any issue regarding the understanding of the concept, so what you have to do, you have to make a call to me so I can make you understand if you have any confusion. So یہاں پہ بیٹا میں اپنا لیکچر ختم کروں گی, اختتام کرتے ہیں لیکچر کا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, محفوظ رہیں, اور اپنے ٹیچرز کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں, آپ جو بچے ہیں ان کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتا ہے. تو بس اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں, اور ہم آپ سب کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے دوبارہ سے ہماری نارمل جو زندگی ہے وہ بحال ہوگی, اور ہم انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو مس نائلہ شبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.